बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आँखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। जहन्नम के बारे में ऐसी मालूमात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जहन्नम का बयान कुरान और हदीस की रोशनी में जहन्नम में कौन कौन सी सज़ाएँ होंगी, कौन कौन से दर्जे होंगे, कुफ़ार के लिए कौन सा दर्जा होगा, किस कदर अज़ाब होंगे। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है, मैं आज आपको गमज़दा देख रहा हूँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए महबूब खुदा, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे निचले वाला दर्जा है, अल्लाह इनमें मुनाफिकीन को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह पाक मुशरक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह पाक सूरज और चाँद की परस्तश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूदियों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। और ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए, मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुज़रे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते तो नमाज़ पढ़ कर हुजरे पे तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कफ़ैयत तारी हो गई है कि मस्जिद से हुजरे में जाते हैं, घर में तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन हुजरे के अंदर से सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और इरशाद फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया, लिहाजा आप जाएँ, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे 3 बार सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलेमान फ़ारसी को भी भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतनी अज़मत शहादत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनको नूरे नज़र बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा अहवाल बताया। और तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पर आईं। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर यह क्या कफ़ैयत है, 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आया, ए मेरे महबूब, गम न कर,
میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اور وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے پوچھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ تو انہوں نے فرمایا، لیکن بلکہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں آگ کے بند تابوتوں میں قید ہوں گے جن کے دروازے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نچلا طبقے میں ان کے ایسے گھر ہوں گے جن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے اوپر نیچے سے آگ کو تیز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ترجمہ، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط بادل ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ نری سیاہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا، اگر جہنم سے سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا، اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل سے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیروں کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دنس جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر پتھر جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکا جائے تو وہ 70 برس میں بھی جہنم کی تہہ تک نہ پہنچ سکے، اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے ہی زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ 500 برس کی مسافت ہے۔ جہنم میں ایک حصہ ہے جس میں کفار کو مارنے کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں میں گرجیں ہیں۔ اگر زمین و آسمان پر وہ گرج رکھ دی جائے اور تمام جن و انس جمع ہو کر اسے اٹھائیں تو بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ جہنم میں اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹے بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش اور درد اور بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہر کا درخت کھانے کو دیا جائے گا جو ایسا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بو سے تمام اہل دنیا کی معیشت برباد ہو جائے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر جائے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گی اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکل جائے گی۔ آگ کی شدت کی وجہ سے جہنمیوں کی کھال سڑ جائے گی اور ان کو اور کھال دے دی جائے گی۔ جہنمیوں کو پیاس اس شدت کی لگے گی کہ وہ پانی اس طرح پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔
پھر کفار جان سے عاجز آ کر ہم مشورہ کریں گے کہ مالک دروغ جہنم کو پکاریں گے، کیا ہے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ 1000 برس کے بعد فرمائے گا مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے تو وہ گدھے کی آواز کی طرح چلائیں گے، ابتدائی آنسو نکلیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو وہ خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کے خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سواری کے لیے 3 دن کی راہ ہو۔ ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی۔ زبان 1 کوس سے 2 کوس تک موٹی بار گھسیٹتی ہوگی اور لوگ اس کو روندیں گے۔ جہنمی کی بیٹھنے والی بیک جو ہے اس کی موٹائی مکہ سے مدینے تک کا جو فاصلہ ہے اتنی ہو جائے گی۔ جہنمیوں کا منہ سکڑ جائے گا اور ان کا اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ سر تک چلا جائے گا، اور نچلے والا ہونٹ جو ہے وہ ڈلک کر ناف تک آ جائے گا۔ اس مضمون میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی جو شکل ہے جہنم میں انسانی شکل جیسی نہیں رہے گی، بلکہ یہ شکل تو احسن تقویم اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے کہ یہ شکل اللہ کے محبوب کی شکل کے مشابہ ہے۔ بلکہ جہنمیوں کا یہ جو حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہے، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر آگ کا کفر لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلا دی جائے گی، پھر اس میں بھی آگ کا کفر لگا دیا جائے گا، پھر اسی طرح ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفر لگا دیا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہیں رہا، اور یہ عذاب بلائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اسی کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو کہا تھا ان قریب میں تجھے سقر میں داخل کروں گا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے، وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں میں سے یہ ولید بن مغیرہ واحد منافق ہے جس کو روبرو ہوا ہے اور بڑے شدت کے ساتھ بڑے غصے میں اس کو کہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ان قریب میں تجھے سقر میں داخل کروں گا۔ اللہ کے غصے سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ سقر جو جہنم کا مقام ہے وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔